खुदावंद मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। तो खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ आज के इस दिन के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा कि हमें एक बार फिर खुदा अपनी प्रेजेंस के में लेकर आया। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ निकालिए लूका 12 बाब और उसकी 22वीं आयत की। लूका की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अब कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौओं पर गौर करो कि वो ना बोते हैं ना काटते, ना उनके खित्ते हैं ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज़्यादा है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। खुदा का कलाम फरमाता है कि क्या ना करो, फिक्र ना करो। आज जिस पर हम गौर करेंगे या जिसके बारे में हम सीखेंगे वो भरोसा है, खुदा पर भरोसा करना। कई बार हम हालात को देखकर, हम अपनी सिचुएशन को देख के, हम अपनी ज़िंदगी को देखकर चाहते हुए भी खुदा पर भरोसा नहीं कर पाते। हम जानते हैं कि खुदा जिंदा है, हमारा ईमान है कि खुदा कादिर मुतलक है, वो हमारे साथ है, तो भी हम दुनिया के मामलात में या दुनिया पर अपनी निगाहें लगाकर या दुनिया की तरफ देखकर, अपनी सिचुएशंस को देखकर हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। हम खुदा पर तवक्कल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है ज़बूर में कि मुबारक है वो जो खुदा पर तवक्कल करता है और मलाउन है वो शख्स जो किसी इंसान पर तवक्कल करता है। खुदा का कलाम क्लियर है, कौन मुबारक है? वो जो खुदा पर तवक्कल करते हैं। अब मुबारक शख्स खुदा से हासिल कर सकता है, और कैसे कर सकता है? भरोसा करने से। जो मुबारक है खुदा उसे बख्शता है, और किस सबब से बख्शता है? तवक्कल यानी भरोसा के सबब से। यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि क्या हम खाएंगे और क्या अपने बदन की कि क्या हम पहनेंगे। अब यीशु मसीह जिंदगी की एक बड़ी सीख अपने शागिर्दों को देता है खुदा की राहों पर चलने के लिए। वो कहता है, खुदा के मेरे पीछे चले हो तो फिर क्या ना करो, फिक्र ना करो। खुदा का कलाम फरमाता है कि हम फिक्र करके एक घड़ी भी अपनी जिंदगी के अंदर नहीं बढ़ा सकते हैं। तो भी इंसान होते हुए, तो भी कमजोर होते हुए हमारी सोचों में फिक्रें आ जाती हैं, हमारे दिल फिक्रमंद हो जाते हैं, हम हालात को देखकर फिक्रमंद हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें आज दलेरी का कलाम ये देता है कि फिक्र ना करो, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। आगे लिखा है, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौओं पर गौर करो। अब यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं, यानी उससे जो उसे मानते हैं, आज हमसे कहते हैं कि क्या करो? कौओं पर नजर करो, देखो कि ना वो बोते हैं ना काटते हैं, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। मैंने कहा कि हम मुबारक लोग हैं, हम वो हैं जो खुदा पर तवक्कल करते हैं। तो फिर मसीह फरमाता है, तुम्हारी कदर तो परिंदों से भी कहीं बढ़कर है। खुदावंद फरमाते हैं, फिक्र ना करो क्योंकि तुम्हारी कदर है। खुदा हमारी कदर करता है, खुदा हमारी रिस्पेक्ट करता है। जब वो हमारे ईमान को देखकर हमारी जिंदगियों की कदर करता है कि ये मेरा शख्स है, ये मेरा ईमानदार बंदा है। जैसा फख्र खुदा अयूब पर करता है। अयूब की किताब में हमें मिलता है कि खुदा ने शैतान से कहा, तूने देखा अयूब को? आज इसी तौर से खुदा की निगाहें हम सब पर इंडिविजुअली लगी हुई हैं। वो हम सबको बनाम जानता है, और वो जब हम खुदा के हैं और खुदा की राहों पर चलने का इरादा करते और कोशिश करते और चलते हैं, तो खुदा फिर इससे खुश होता है और हमारी कदर करता है। यीशु मसीह ने कह दिया कि फिक्र ना करो क्योंकि खुदा तुम्हारी कदर करता है। फिक्र ना करो क्योंकि खुदा को तुम्हारी फिक्र है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, 29वीं आयत को पढ़ेंगे, और तुम इसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे,
اور نہ شکی بنو۔ مسیح کیا فرماتے ہیں؟ بھروسہ کرو۔ جو ٹرسٹ کرتا ہے خدا پر، توکل کرتا ہے خدا پر، بھروسہ کرتا ہے خدا پر، وہی خدا سے کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ کیونکہ شکی شخص خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم شک کے اس پیریڈ میں سے نکلیں اور خدا کے جلال کے اس قدرت کو دیکھیں جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے۔ پھر وہاں پر شک نہیں ہوتا ہے، پھر وہاں پہ بڑے سے بڑے کام کے لیے بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے لیے یہ کر دے گا۔ اس لیے مسیح فرماتے ہیں، اور تم تلاش نہ کرو، ان چیزوں کی تلاش نہ کرو جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ضرورت ہے، بلکہ خدا پر بھروسہ رکھو، شک نہ کرو، توکل کرو خدا پر۔ کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں، لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ خدا کو پتہ ہے کہ ہماری ضرورت ہے۔ مسیح فرماتے ہیں ان چیزوں کے لیے فکر مند نہ ہو جو خدا تمہیں ویسے ہی دینے کو ہے، جو تمہارا انعام ہے، جو تم جس چیز کو ڈیزرو کرتے ہو۔ مسیح فرماتے ہیں ان چیزوں کے لیے فکر مند نہ ہو، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ کرے گا، وہ ضرور کرے گا۔ اور یہ آگے لکھا ہے، ہاں اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ سب بھی تمہیں مل جائے گا۔ مسیح فرماتے ہیں کہ کرنا کیا ہے؟ شک نہیں کرنا، بھروسہ کرنا ہے خدا پر، توکل کرنا ہے ہر حالات میں، ہر سچویشن میں خدا پر بھروسہ کریں اور بادشاہی کی تلاش کریں۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ایفیکٹ ہوتی ہے وہ ہماری پریئر لائف ہوتی ہے۔ زیادہ تر مسیح لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ تر مسیح لوگ خدا کے کلام پر توجہ کرنا، خدا کے وعدوں پر نگاہیں رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، چرچ جانا چھوڑ کر اپنی فکروں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسیح فرماتے ہیں کہ ہمیں جس چیز کی تلاش کرنی ہے وہ خدا کی بادشاہت ہے، کیونکہ جہاں بادشاہت ہوتی ہے وہاں کوئی کنگال نہیں ہوتا ہے، وہاں کوئی حاجت مند نہیں ہوتا ہے، وہاں کوئی ضرورت مند نہیں رہتا ہے۔ ہاں جہاں خدا کی بادشاہت آتی ہے وہاں پر خدا آسمانی خزانوں کو بھی اپنے لوگوں کے لیے جاری کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے بائبل فرماتی ہے، مسیح نے کہا کہ میں بتاتا ہوں تمہیں کس چیز کی تلاش کرنی ہے۔ اگر فکر مند ہونا ہے تو خدا کی بادشاہت کے لیے ہو، اگر کسی چیز کے بارے میں سوچنا ہے تو وہ خدا کی بادشاہت کے بارے میں سوچو۔ ہاں اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو، اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ یہ پرومس ہے، کچھ خدا کے وعدے ہوتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں خدا کی حضوری میں رہ کر اسے کمانا پڑتا ہے، اپنی دعاؤں سے، خدا کے پاکیزگی میں رہ کر، خدا کے ساتھ چل کر، کلام پر بھروسہ کر کے ہمیں کچھ چیزوں کو خدا سے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مسیح کہتے ہیں کہ حاصل کرنا ہے تو بادشاہت کو حاصل کرو۔ اگر فکر مند ہو تو بادشاہت کے لیے فکر مند ہو، کیونکہ باقی سب چیزیں تو خدا ہمیں دے ہی دے گا، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے۔ جب بھی خدا کلام کرتا ہے تو پھر اس کلام کو کنفرم کرتا ہے اپنی قدرت سے کہ وہ کلام ایسا ہی ہے جیسے خدا نے کہا ہے، جیسا بائبل میں لکھا ہے ایسا ہی ہے۔ جب جب خدا بولا ہے تب تب خدا کا کلام پورا ہوا ہے۔ اگر آج ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں کہ ہمیں خدا کی بادشاہت کی تلاش کرنی ہے اور دنیا سے اپنی نگاہیں ہٹا کر خدا پر لگاتے ہیں، تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ دنیا کی چیزیں تو ہمیں وہ انعام میں یعنی ایسے ہی دے دے گا۔ اور ایک اور چیز، بھروسہ کے لیے صبر ضروری ہوتا ہے۔ صبر میرے ساتھ نکالیے، یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی ہم تیسری آیت سے پڑھیں گے۔ تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارا ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ ہمیں کیا پرفیکٹ بناتا ہے؟ خدا کا کلام فرماتا ہے
کیا چیز ہے جو ہمیں کاملیت کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ صبر. لکھا ہے تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش، جب خدا ہمیں آزماتا ہے سچویشنز میں رکھ کر، جب خدا ہمیں ٹیسٹنگ پیریڈ سے لے کر گزارتا ہے، تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب تمہارے ایمان کی آزمائش کی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ ایمان کی آزمائش صبر کے ساتھ ہوتی ہے، خدا جب روکتا ہے ہاتھوں کو، جب خدا دینے سے رکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کہاں کھڑا ہے، کہ آج بھی وہ میرے ساتھ ہے، کہ جب میں اسے دوں گا یا جب میں اسے نہیں دوں گا وہ تب بھی میرے ساتھ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے. اور بائبل فرماتی ہے اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. کیوں؟ تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ. جب ہم اس حالات میں بھی خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، جب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے اور صبر کے ساتھ خدا کی حضوری میں ٹھہر جاتے ہیں، تب ہمارا ایمان کو خدا بڑھاتا ہے، ہمارے ایمان کو خدا اس لیول پر لے کر جاتا ہے کہ ہم کامل ہو سکیں اور خدا سے چیزوں کو حاصل کر سکیں. جب وہ ہمارے ایمان کی آزمائش کرتا ہے تو سمجھو یہ وقت ہوتا ہے کہ صبر کے ساتھ اب صبر کے بعد خدا کی بڑی قدرت جاری ہوگی، کیونکہ صبر سے وہ آزمائش کرتا ہے اور پھر صبر ہی انسان کو کامل بناتا ہے. اور ایسا لکھا ہے تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. جنہوں نے کمزوریوں میں خدا پر بھروسہ کیا ہے نا، خدا جانتا ہے کہ میں اس کو جتنا بھی اونچا لے کر جاؤں گا یہ مجھ پر بھروسہ کرے گا. اور جو اپنے اچھے وقتوں میں یا اپنے برے وقتوں میں بھی خدا سے دور ہو کر دنیا کی طرف، دنیا کے معبودوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، خدا سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص میرے قابل نہیں ہے. کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ حل پر ہاتھ رکھنے والا شخص، اسے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ مڑ کر پیچھے دیکھے. اب ضرور ہے کہ اسے اپنا کام کو ختم کرے. اور صبر اسی طریقے سے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. جب خدا ہمیں آزمائشوں میں رکھتا ہے، جب خدا ہمیں ٹیسٹنگ پیریڈ سے لے کر گزارتا ہے، تو پھر وہ صبر جو خدا ہمیں دیتا ہے، اور وہ ضرور دیتا ہے، جب وہ صبر ہمیں دیتا ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں کامل بناتا جاتا ہے. وہ ہمیں خدا کے وعدوں پر دھیان کرواتا ہے، وہ ہمیں عبادت یعنی دعاؤں کے اندر مضبوط کراتا ہے. جب ایماندار کمزور ہوتا ہے وہ تب سب سے زیادہ دعا کرتا ہے. میں ایماندار کی بات کر رہا ہوں، وہ شخص جو مسیح پر بھروسہ رکھتا ہے، جب اس کی زندگی کے اندر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے وہ زیادہ دعائیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب یہ قدرت خدا کی قدرت سے ہٹ سکتی ہے، اب یہ مشکل خدا ہی دور کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بھروسہ اور صبر. بھروسے کے ساتھ جو صبر کرتے ہیں وہ خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں. ہاللیلویہ. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے.